نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'd like to welcome and thank everybody who have traveled from far and wide to be here with us today. A special thank you to our chief guest, our Murshid Kamil, Hazrat Khaja Muhammad Tahir Bakhshi Naqshbandi, lovingly known as Mahbub Sajjan Sai, and his family for accepting our invitation and blessing us with their presence. Housekeeping: no fire alarm drills are expected. Fire exits are to your left and down the stairs into the courtyard. Please could I request each and every one of you to switch off your mobile phones and wearables, or you switch them to do not disturb mode or silent mode so that we're not disturbed during the event. And please could I ask parents with young children to please look after them so they're not running up and down the stairs as a safety precaution or disturbing the event. Thank you. We will begin the event with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful and compassionate. I would like to invite Qari Malik Nasir Yunus to the stage, please. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
Thank you, Malik Sahib. That was beautifully recited. Now, for the praise of the most praiseworthy, for whom everything in the universe was created, I would like to invite Zain Ashraf on stage to praise our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alayhi ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah sallallahu alayka ya Rasulallah ਸੱਜਣ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਿੱਧੀ ਗਲੀ ਸੱਜਣ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਦਾ تجھے رکھ لوں
اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اللہ باد کا ساقی ہو طیبہ کا ہو میخانہ، اللہ باد کا ساقی ہو طیبہ کا ہو میخانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں. Thank you, Zain, for your heartfelt naat. After the praise of Allah subhanahu wa ta'ala and the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam comes the praise of the Shaykh. This is known as a manqabat. The Shaykh, in his humility, does not consider the praise to be of himself. Instead, he deems this praise to be of his own Shaykh. And this way, the praise continues up the golden chain and in effect becomes a naat. I would now like to invite Ahmad Tahir Shaukat for a manqabat sharif. Ahmad Tahir Shaukat. Stand by. Oh, it's pulling your number down. There you go, my friend. Sallallahu alayka ya Rasul Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. سجنا دے بوئے تے فقیر نچ دے، وڈے وڈے ڈٹھے نے امیر نچ دے، او سجنا دے بوئے تے فقیر نچ دے، وڈے وڈے ڈٹھے نے امیر نچ دے. اللہ 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 دے آوازے اوندے نے، مفتی تے عالم دھمالا پاندے نے. اللہ 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 دے آوازے اوندے نے، مفتی تے عالم دھمالا پاندے نے. موراں وانگو پیر تول تول رکھ دے، موراں وانگو پیر تول تول رکھ دے. سجنا دے بوئے تے فقیر نچ دے، سجنا دے بوئے تے فقیر نچ دے، وڈے وڈے ڈٹھے نے امیر نچ دے. سندھی تے پنجابی صبح شام نچ دے، وڈے وڈے ڈٹھے نے امام نچ دے. سندھی تے پنجابی صبح شام نچ دے، وڈے وڈے ڈٹھے نے امام نچ دے. سخیاں دے بوئے جی وسائل نچ دے، سخیاں دے بوئے جی وسائل نچ دے. سجنا دے بوئے تے فقیر نچ دے، سجنا دے بوئے تے فقیر نچ دے، وڈے وڈے ڈٹھے نے امیر نچ دے. علم کتاباں دا بلائے بیٹھے نے، دل وچ نقشہ پکائے بیٹھے نے. علم کتاباں دا بلائے بیٹھے نے، دل وچ نقشہ پکائے بیٹھے نے. بلے شادی او بلے شادی ویکھو تصویر دس دے، بلے شادی ویکھو تصویر دس دے. سجنا دے بوئے تے فقیر نچ دے،
ਸਜਣਾ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੱਚਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨੱਚਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੱਸਣਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਨੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵੇ ਨੇ ਚਕੋਰ ਨੱਚਦੇ ਚਾਨੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵੇ ਨੇ ਚਕੋਰ ਨੱਚਦੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੱਚਦੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੱਚਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨੱਚਦੇ ਬੀਰੀ ਹੁੱਕਾ ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਗਏ ਬਲੋਚ ਤੇ ਪਠਾਨ ਨਿਸਵਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਬੀਰੀ ਹੁੱਕਾ ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਗਏ ਬਲੋਚ ਤੇ ਪਠਾਨ ਨਿਸਵਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਚਾਨੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵੇ ਨੇ ਚਕੋਰ ਨੱਚਦੇ ਚਾਨੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵੇ ਨੇ ਚਕੋਰ ਨੱਚਦੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੱਚਦੇ ਸੱਜਣ ਸਾਈਂ ਪੀਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਸਾਰਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਓ ਸੱਜਣ ਸਾਈਂ ਪੀਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਸਾਰਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਓ ਰਿਆਸਤ ਲਈ ਡਾਡਾ ਦਿਲਗੀਰ ਦਿਸਦੇ ਰਿਆਸਤ ਲਈ ਡਾਡਾ ਦਿਲਗੀਰ ਦਿਸਦੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੱਚਦੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੱਚਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨੱਚਦੇ ਓ ਸਜਣਾ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੱਚਦੇ ਓ ਮੈਂ ਕੀ ਡਿੱਠੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨੱਚਦੇ Thank you, Ahmed. Stand by. Thank you. Very well recited, Ahmed. Thank you very much. As part of our family convention, each year we try to invite someone to speak on a different perspective of life. Today's speaker is a lawyer with years of experience in the legal profession. Through her work, she has developed valuable knowledge of the law and its practical application. I now invite on stage Sbia Shaukat to share with us some of her knowledge. Sbia Shaukat. So you need to put this mic up. Anywhere on your skull. This is magnetic. Yeah, it's fine. As long as it's kind of facing up, but that's not looking very natural. Yeah, that's better. And this is just magnetic. Yeah, that will do the trick, I think. All that needs to be kind of outwards. Dearest Hazur, Ami Jan, and respected audience, Assalamu alaikum. Stay close to the mic. We are all here today to enlighten our hearts with the blessed words of Hazur Qibla Alam. I have been asked to speak, so we'll say a few words. I would just like you all to reflect on the words from the Quran on the screen in front of you, which we have all heard many times. Kullu nafsin dhaikatul maut. Every soul shall taste death. I want you all to think about this ayah and in your head answer the question, what have we done to prepare for death? Now, to put a spin on this, I am a lawyer. So I would like you all to think of this question again and think of it from a lawyer's perspective. What have we done to prepare for death? So when talking about the question, what have we done to prepare for death, I'm not going to talk about what happens in the grave or in the life hereafter. But actually, I want to talk about what we leave behind, our family and our assets, and what will happen to them. Inevitably, we are all going to die. Some young, some old. Some will endure a period of illness, and some will go all of a sudden. What we don't know is when or how our time will come.
We all have assets. It may be a car, it may be savings, it may be a house or a number of properties. And for the ladies especially, your gold jewelry is also an asset. Some may only have a little, but some may have a lot more. Either way, it is important to decide what happens with these assets when we are gone. I have seen it many a time in our culture, especially when the matter is left to assumption or verbal instructions, that as soon as a person has died, not long after the burial, the arguments begin. Dad left the house to me, or Mom said, I can have the gold. People forget about what the deceased person may have done for them during their life, but will argue and fight over what is left. It has left people in a situation where they never speak to each other again. So what can we do? How can we avoid these situations? The answer is to get a will drafted. By drafting a will, you make the decision. You choose the beneficiaries. You decide exactly who gets your money, property, and possessions. You name the guardians. If you have children under the age of 18, you decide who will look after them if you pass away. You choose executors. You select trusted people to manage and distribute your estate. You reduce stress. A clear will speeds up the legal process for your family. You minimize tax. Proper planning can significantly reduce inheritance tax. What happens if there is no will? When there is no will, this is known as intestacy. A person passes away without a legally valid will, either because there was no will or a will was created but it doesn't distribute all of your assets. When this happens, your estate goes through statutory administration and is divided according to predetermined hierarchy of surviving relatives rather than your personal wishes. Not having a will has a number of disadvantages. The law makes the decision. Strict, rigid government rules dictate exactly who inherits your assets. Family disputes arise. A lack of clear instructions frequently cause permanent family arguments. Delays are common. Sorting out an estate without a will takes much longer. Higher legal costs. Administering an intestate estate generally costs significantly more money. So by way of an example, if a person passes away and has a will, the appointed executor in the first week applies for probate. This is the legal document that allows them to distribute the estate. The probate usually takes about 8 to 12 weeks to be granted, and within the next 6 to 8 weeks, the executor can sell the property and distribute the assets. So in approximately 20 weeks, 4 to 5 months, the estate is distributed. You don't need to involve solicitors in this scenario, and so the costs will be low. If there is no will, you are more than likely to have to appoint a professional person to assist, which in itself can be expensive. Then you have a long time frame. In the first 4 weeks after a person passes away, the death needs to be registered and the close relatives need to be established. It can take up to 6 months for the assets and the debts of the deceased to be valued. After the application is submitted for the distribution of the estate, there is then a 3-month waiting period. And once the right of administration is granted, we are already into month number 9. Over the next few months, the estate is distributed. In this scenario, if you are lucky, the estate will be distributed within a year. During the process, when there is no will, at any time, any person can put a claim in against the estate, which then needs to be legally investigated. By this point, the family will already have totted up a sky-high bill with the solicitors and the legal costs, and the long, complex process and uncertainty will have increased stress levels. And you could be looking at another year or 2 years wait before the issues are resolved.
Further to this, in the UK, there is also the option of having an Islamic will, known as a wasiya. This allows Muslims to have the freedom to structure their will according to Sharia. On a general note, the Islamic will has two components. The first is the fixed shares. At least 2/3 of your estate must automatically be distributed among your surviving Islamic heirs, such as your spouse, children, and parents, in strict proportions determined by the Quran. The second part of the Islamic will is known as the bequest, wasiya. You have the freedom to allocate up to 1/3 of your estate to anyone who does not automatically inherit your under the faraid, under the fixed share. This is typically used for charities or family members who are not automatic heirs. If you want to draft an Islamic will, there are some basic requirements that need to be met. The first is the basic one. You must be 18 or over. You must write your will voluntarily and have the mental capacity to make a will. Signatures. It must be signed by you in front of 2 independent witnesses. Witnesses cannot be your spouse, your children, or anyone who benefits from the will. Muslim executors. To ensure your estate is handled according to your faith, it is standard to appoint Muslim executors. Settling debts first. Islamic law dictates that your funeral expenses and all outstanding debts, including unpaid zakat or mahr, must be settled before any inheritance is distributed. How to draw up a will. You can draw up a will yourself. There's DIY kits available. Or you can use a professional will writing service. Or the safest option is to use a solicitor. An important point to note is that certain criteria must be fulfilled when drafting a will for it to be valid. And so the best thing to do is to go to a professional to ensure that you don't miss the basic requirements. To conclude, dying without a will means you leave your hard-earned assets and the future of your family at the hands of the government. By making a will, you have control of what happens to your assets to suit the unique dynamics of your family. Writing a will is not about death. It is actually about protection of the living. It is the final act of protection that you can give to your family. So please take control of your legacy. Thank you for listening. Bia, thank you for enlightening us on this topic. Bia will be around at the end if anyone has any questions, but please be aware she does charge by the hour. Moving on, and now for another manqabat, in the praise of our Shaykh, I would like to invite on stage Muhammad Tahir Shokat. Right, mate. So, gosh, this is magnetic. Will this work? Yeah, that's worked. On this one, the mic is at the bottom. I'm going to play it here. There we go. Sallallahu alayka ya Rasul Allah, sallam alayka ya Habib Allah. رکھ نظراں سجن دی صورت تے رکھ نظراں سجن دی صورت تے ہووے ایک وی قضا تے پھر آکھیں بن نیت سجن دے درشن دی بن
ਨੀਅਤ ਸਜਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖੀਂ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਰੱਖ ਜ਼ੇਨ ਚ ਸਜਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮੀਆਂ ਕਰ ਕਾਇਮ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਰ ਕਾਇਮ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖੀਂ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੋਸੀ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਕ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਸੀ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਸੀ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਸਜਣ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਜੇ ਖਫਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖੀਂ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਜ਼ਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖੀਂ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਮਨ ਹਾਕਿਮ ਹਾਕਿਮ ਸਜਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹਾਕਿਮ ਹਾਕਿਮ ਸਜਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਇਸ ਮਨ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਨ ਯਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਦਾ ਬਨ ਯਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਫਾਤੇ ਫੇਰ ਆਖੀਂ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਜ਼ਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖੀਂ ਬੰਦ ਨੀਅਤ ਸਜਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਨ ਨੀਅਤ ਸਜਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖੀਂ ਰੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ We are blessed today with the presence of our Shaykh Hazrat Khwaja Muhammad Tahir Bakhshi Naqshbandi, lovingly known as Sajjan Sai. Our Shaykh is a Sufi spiritual leader from Allahabad Sharif Kandiaro in Sindh and belongs to the Naqshbandi Mujaddidi Sufi order. Hazur was granted spiritual succession by his father and spiritual guide, Hazrat Allah Bakhsh, Hazur Sona Sai. Our Shaykh is known for promoting the values of love, humility, zikr, moral character and peaceful coexistence, encouraging people to focus on self-improvement, compassion and following the sunnah of the Prophet ﷺ. Thank you. I'll take your mics. Okay. One moment, my friend. Thank you. Good job, Mohammed. Thank you very much. Before I finally request our Sheikh to enlighten our hearts, I'd like to
shed some light on Hazur's Jamaat in the UK, Islah al-Muslimin in the UK, we're known as Tahiri Foundation UK, and some of our projects that we've carried out throughout the previous year, where we have our weekly and monthly outreach programs in various towns in the UK, where we provide hot meals and get involved in various community projects like women's health and blood pressure workshops, etc. On the international side of things, we do iftars, Eid gifts, orphan sponsorship, and Qurbani. For Qurbani, this year we raised over £8,500 with over 10 tons of meat distributed to the most needy individuals and families across Sindh. In Ramadan, we raised £22,000, which went towards sponsoring orphans, taking care of their education and upbringing, food packs for families, Eid gifts, and the Iftar project, providing iftar for thousands of people. Finally, the moment of waiting has come to an end. We ought to really appreciate that Hazur Qibla Alam has travelled a great distance to bestow us with his blessings. I encourage everyone present and watching online to listen attentively with the ears of your hearts and take something away with you from our Murshid's message. Thank you. This is for Hazur, right? Yeah. So ये दो माइक लगाने आपके प्लीज. Yeah. So ये मकनातीस वाला है. ये दोस्त तशरीफ रखें. इसको भी. Thank you, sir. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. ख़वातीन व हज़रात और जुमला बाप जो इंटरनेट के ज़रिए दूर दराज इलाकों में हमें सुन रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की याद और उसका ज़िक्र ये हमारे जमा होने के मकासद में से अहम तरीन है. तो आज अपने आप को भी याद दिलाएगा और आपको भी याद दिलाएगा कि अपने दिल के तवज्जो और हुजूर को कायम रखते हुए
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کی ذات کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ یقین ہے کہ ہم جب یہاں مل کر بیٹھے ہیں، خواتین تشریف لائی ہیں، مرد تشریف لائے ہیں، وہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ یہ کتنی بڑی پیاری بات ہے، کتنی بڑی مثبت، کتنا بڑا مثبت اشارہ ہے۔ زندگی کی جو خوبصورتی ہے، حسن ہے، وہ ہے ہی مثبت اشاروں سے قائم۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو مشکلات میں، امتحانوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں۔ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے مصائب کے پہاڑ ہمارے اوپر آ کر گرے ہیں۔ کبھی مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، کبھی خاندانی مشکلات سامنے آ جاتی ہیں، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے ہو جاتا ہے، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے۔ کبھی دوستوں کی بے وفائی کا یا ان کے عدم تعاون کا شکوہ ہوتا ہے۔ یعنی زندگی میں ہم ان چیزوں کو زیر نظر رکھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ وہ جو مثبت چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید میں، جیسے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں ان کو خوف بھی نہیں ہے، ان کو غم بھی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صاحب ایمان ہے، علامت بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے کہ وہ تقوی والے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ یعنی خدا کو کے ساتھ ایک ایسا تعلق جس میں محبت بھی ہے، جس میں ادب بھی ہے، جس میں اس کی معرفت یعنی پہچان بھی ہے۔ اگر خدا کی پہچان نہیں ہے تو پھر یہ خوف خدا کا وہ مکمل جو جس طرح خشیت یا تقوی ہونی چاہیے اس کو ہم کیسے پا سکیں گے؟ تبھی ہم پا سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو کہا گیا ہے پہچان ہمیں مل جائے۔ تو پھر تقوی کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی منفرد چیز ہے تقوی، جس میں خشیت بھی ہے تو محبت بھی ہے، جس میں امید بھی ہے تو آزمائش بھی ہے، جس میں کامیابی بھی ہے اور ہماری نظر میں وہ کامیابی نہیں بھی ہو سکتی ہماری نظر میں بعض اوقات۔ یعنی اس کے ایک مجموعہ ہے مختلف کیفیات کا جو انسانی زندگی میں صبح و شام ہمیں درپیش آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہی چیز کہ جو ایک لمحہ 2 منٹ پہلے ہمیں اچھی لگتی ہے، اسی چیز پر ہم دوسرے لمحے غصے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ سعدی کی ایک کہانی جس سے شاید جو تقوی کے مفہوم کو عاجز بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ ایک مجموعہ ہے مختلف کیفیات کا جو خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ امید، پھر تھوڑا اس میں آزمائش، پھر امتحان، پھر کامیابی، پھر ناکامی، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ۔ تو میں عاجز عرض کر رہا تھا کہ ہم بھی خود صبح و شام ایسی کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں۔ وہ سعدی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس کے سامنے ایک مجرم کو لایا گیا، تو اس مجرم کی سزا اس پر ثابت ہو گئی۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا، بادشاہ نے حکم دے دیا۔ اب قصہ تو لمبا چوڑا ہے، عاجز بالکل اختصار سے۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو وہ قیدی جب نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا اور سمجھنے لگا کہ اب میری جان جا ہی رہی ہے، میں مر رہا ہوں،
تو اس نے اپنے منہ سے بادشاہ کے بارے میں دوسرے الفاظ، بادشاہ کے بارے میں کم و بیش الفاظ نکالے، ہم کہہ سکتے ہیں گالیاں نکالی۔ سعدی کے الفاظ تو کچھ اور ہوں گے، گلستاں کا واقعہ ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو بادشاہ اس کی زبان نہیں جانتا تھا، اس کی زبان کچھ اور تھی، بادشاہ کی زبان کچھ اور تھی۔ تو بادشاہ نے فوراً پوچھا کہ یہ قیدی، یہ سزا یافتہ مجرم کیا کر رہا ہے؟ تو اس کے شاہی محفل میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک وزیر با تدبیر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور اجازت ہو تو میں عرض کروں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں بتاؤ۔ تو اس وزیر با تدبیر نے کہا کہ یہ قیدی، یہ مجرم آپ کو دعا دے رہا ہے کہ خدا آپ کے اوپر دراز کرے، اللہ آپ کی بادشاہی سلامت رکھے، کامیابیاں ملیں، فتح مند ہوں، کامران ہوں۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، میں اس کے گردن اڑانے کا حکم دے رہا ہوں اور یہ مجھے دعائیں دے رہا ہے۔ تو بادشاہ کے تصور سے بھی یہ کوئی الگ چیز تھی۔ تو حیرت سے اس نے اس مجرم کو دیکھا اور کہہ دیا کہ بھائی اس کی سزا معاف ہے، اس کی سزا معاف ہے۔ حالانکہ آپ نے سنا کہ پہلے جو بات کہی ہے سعدی نے کہ وہ کیا کر رہا تھا، وہ گالیاں دے رہا تھا۔ دوسرا وزیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ زور زور سے کہنے لگا کہ میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ بادشاہ کو کہا کہ حضور اجازت، مجھے بات۔ بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ کہوں گا اور میں حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا جو پہلے وزیر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ یہ مجرم سزا یافتہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے، آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں دے رہا ہے، فتح مند ہونے کے لیے، آپ کی بادشاہی سلطنت قائم رہنے کے لیے، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں۔ تو بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، دونوں کی باتوں کو اپنے ذہن میں لا کر سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد تو اس نے، وہ الفاظ تو سعدی کی یاد نہیں ہے، پرانی بات پڑی ہوئی ہے، اس نے اس کو کہا کہ تم اپنا منہ بند رکھو، اپنا منہ بند رکھو۔ اور جو پہلے شخص نے بات کی ہے، وزیر نے بات کہی ہے، وہ درست ہے، بلکہ اس وزیر کو جس نے بظاہر اپنے تئیں سچ بیان کیا تھا اس کو سزا دے دی۔ تو پھر سعدی کہتا ہے کہ بادشاہوں کی طبیعت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی کچھ کہیں ہوتے ہیں کبھی کہیں ہوتے ہیں، یہ صرف بادشاہوں کا حال نہیں ہوتا۔ اب دیکھو بظاہر اس بادشاہ نے گالیاں کھائیں اور اس کی جان بخش دی۔ تو ہم لوگوں کی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کچھ چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، پھر دوسرے لمحے وہی چیز ہمیں ناپسند ہوتی ہے۔ کسی پر ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، وہی چیز دوسرے کسی اور موقع پر ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جو ارشاد ہے کہ لہم البشرا، اب جو ایمان لے آئے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کو خوشخبری ہے۔ اب خوشخبری جس کو ہم امید کہیں، جس کو ہم کامیابی کہیں، جس کو ہم مثبت اشارہ کہیں، تو اس وقت بھی ہم اگر دیکھیں تو ایک دوست ہمارا خوشخبری لے کر آیا ہے، ایک دوست، ایک مرد، ایک خاتون ایک بشارت لے کر آئی ہے۔ کیونکہ کیسے بشارت ہے؟ اس لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کی محفل کو پسند کرتا ہے جو اس کے یاد کے لیے، اس کی محبت کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے ان محفل والوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کے آنے سے ہمیں اللہ کی توجہ ملی، آپ کے آنے سے، خواتین کے آنے سے، مردوں کے آنے سے خدا کی توجہ کا، اللہ تعالیٰ کی توجہ کا ہم مرکز بن گئے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں
کہ اس سے کوئی اور مثبت چیز ہو سکتی ہے؟ Focus, of course. اس سے کوئی بڑی بشارت ہو سکتی ہے؟ یہ شرف تو حاصل ہے، وہ برے ہیں یا بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. اگر ہم برے ہی برے ہیں لیکن اس لمحہ ہم خوش قسمت ہیں، کیونکہ خدا ہمیں ہماری طرف متوجہ ہے. اور یہ کہانی یہاں مکمل نہیں ہو جاتی، آپ اپنے بھلی پلوں میں باندھ لیں. خواتین پرانے زمانے میں کوئی آٹا گوندنا ہوتا تھا، سالن پکانا ہوتا تھا، تو وہ جو سونے کے زیورات ہوتے تھے، انگوٹھیاں پہنی ہوتی تھی، وہ نکال کے اپنے اس چادر کی پلو میں باندھ دیتی تھی کہ میں کہیں رکھوں، میں بھول جاؤں، وہ گم نہ ہو جائے، یہ قیمتی چیز ہے. تو عاجز بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، اور آپ کو بھی، کہ یہ بھلے آپ اپنے چادر کے پلو میں یہ باندھ لیں. یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ہم کہیں کہ یہ محفل ہو گئی، یہاں پر ماشاءاللہ ملاقات ہو گئی اور ماشاءاللہ نعت ہوئی، منقبت ہوئی، اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے دل خدا کے لیے دھڑک رہے ہیں. تو یہ محفل آمدند نشستند و برخاستند، آئے بیٹھے اور چلے گئے، کہانی ختم، رات گئی بات گئی. دوستو ایسے نہیں ہے. یہی تو مزہ ہے اس چیز کا. کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی. یہ اللہ تبارک و تعالی کے طریقہ کار کے مطابق یہ کہانی شروع ہوئی. اور روز قیامت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے لوگ، جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سارے لوگ، خواتین، مرد، عورتیں، سب موجود ہوں گے. حدیث کا مفہوم ہے. اور وہ اپنے نامہ اعمال کے تلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ میرے گناہ کم ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں، میری نیکیاں کم ہیں یا میری نیکیاں زیادہ ہیں. ہر شخص اس فکر میں ہوگا کہ میری نیکیاں بڑھ جائیں، میری کامیابی ہو جائے، میری مصیبت ختم ہو جائے، میرا امتحان ختم ہو جائے. سب لوگ پریشان ہوں گے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف خدا متوجہ ہوگا جو اس کے لیے دنیا میں اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے، اس کی یاد کے لیے، اس کی محبت کے لیے. اب لاکھوں لوگ موجود ہیں، کروڑہ لوگ موجود ہیں. ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا، وہ خواتین، وہ مرد، کہ وہ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں. اعلان ہوگا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے نام کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے تھے. وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے لیے مل کر بیٹھتے تھے. وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے لیے مل بیٹھ کر پھر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے. وہ ادھر آ جائیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو خدا اپنے سائے تلے بٹھائے گا، اپنے سائے تلے بٹھائے گا، اپنے عرش عظیم کے سائے تلے. سارے لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے. یہ خدا کا پیار ہے. وہ کہتا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. رحمان اس کو بولتا ہے جو آپ خود بھی آج کل تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ پر ہر چیز موجود ہے کہ جو دنیا میں مہربان ہو. رحیم کے لیے بولتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی مہربان ہو اور آخرت میں بھی مہربان ہو. رحیم، آپ یہ تو ساتھ ساتھ دونوں لفظ آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان میں رحمت آ گئی، پیچھے الگ سے رحیم لگا دیا گیا. رحمان میں کوئی کمی نہیں تھی، تعارف ہو گیا تھا سارا مکمل، لیکن پیچھے سے رحیم بھی لگا دیا گیا. تو کہا جاتا ہے رحیم کی خاصیت یہ ہے کہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ رحم کرے گا، آخرت میں بھی وہ مہربان ہوگا. بلکہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ رحیم کی مفہوم اور معنی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے بخشش کیوں نہیں مانگ رہا ہے. اب انتہا دیکھیں کہ یہ مجھ سے میری رحمت کیوں نہیں مانگ رہا ہے. وہ حدیث ہے نا کہ جب تم غلطیاں کر کے مجھ سے معافی نہیں مانگو گے تو میں پھر اور لوگوں کو لے آؤں گا جو غلطیاں کریں گے، ان سے گناہ سرزد ہوں گے، پھر میری طرف متوجہ ہوں گے اور پھر مجھ سے معافی طلب کریں، میں ان کو معاف کر دوں گا. یہ خدا کو تو اپنے رحمت کا اظہار کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت کا اظہار کرنا ہی کرنا ہے.
تو روز قیامت ان ذکر والوں کے ساتھ، یہ کہانی کہاں تک چلی گئی، چھوٹی سی محفل ہے یہ محدود لوگ یہاں مل بیٹھے ہیں، یہاں سے کہانی شروع ہوئی، زندگی تک جاری رہی، ایک محفل کی کہانی، صرف ایک محفل کی، چند 1-1.5-2 گھنٹے کی کہانی، پھر وہ چلتی رہی، پھر موت آ گیا، پھر ہم قبر میں چلے گئے، اور وہاں بھی اس کہانی کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، نظر رہی کہ یہ وہ بندہ تھا جو میری یاد کے لیے ایک جگہ آیا تھا، ایک جگہ بیٹھا تھا، یہ میرے ذکر کے لیے ذکر والوں کے ساتھ مل بیٹھا تھا۔ تو یہ صحبت جو ہے اس نقش بندی سلسلہ میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اس میں تقریر وائز کا دخل نہیں ہے، اور عاجز اپنے آپ کو پریشان محسوس کر رہا ہے کہ مجھے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، یہ گفتگو سے ماورا بات ہے، یہ بہت ہی نفیس اور اعلیٰ بات ہے، یہ صرف تأثر لیتا ہے وہ روح اور قلب کے ذریعے جو اندر کو، انسان کے باطن کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تقریر سے وائز سے نہیں ہوتا یہ کام، اور ہم تقاریر اور وائز کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ اس سے ماورا بات ہے۔ وہ جس طرح ایک واقعہ شاید یاد آ جائے کہ وہ اصحاب کہف کا، بادشاہ ظالم تھا، قرآن مجید کا واقعہ ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، اصحاب کہف کا واقعہ ضرور پڑھیے گا۔ بادشاہ ظالم تھا، جابر تھا، وہ ظلم کرتا تھا، ان کے ظلم اور جبر سے بچنے کے لیے کچھ اصحاب اس علاقے کو چھوڑ دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ جائیں گے جہاں اس ظالم کا ظلم نہ ہو۔ تو وہ جب چلتے ہیں تو راستے میں ان کو بکریاں چرانے والا وہ بندہ مل جاتا ہے، چرواہا مل جاتا ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، اتنے 5-6 لوگ، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہم جو ظالم بادشاہ ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے ظلم سے ہم بچنے کے لیے ہم جا رہے ہیں کسی محفوظ جگہ پر، تاکہ ہم خدا کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ تو وہ کہانی اس چرواہے کو بڑی پیاری لگی، ان کا ارادہ، ان کا تمنا بڑی پیاری لگی۔ چرواہے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس نے بکریاں چھوڑ دیں، اس نے سوچا یہ بکریاں خود بخود گھر چلی جائیں گی واپس، وہ چرواہا ان کے ساتھ چل پڑا۔ چرواہا جب چل پڑا تو بکریوں کو چرانے والے چرواہے کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، تو اس کتے نے جب مالک کو جاتے ہوئے دیکھا تو کتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کتا تو بھونکے گا، ہم تو چھپ چھپ کے جا رہے ہیں، اس ظالم بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ تو ہمیں جان سے مار دے گا، یہ کتا ہمیں پکڑوا دے گا۔ چرواہے کو بولنے لگے بھائی اپنے کتے کو چھوڑ دو اور اس سے جان چھڑاؤ یا تم بھی واپس جاؤ۔ چرواہے نے کہا کہ مجھے تو آپ کے سفر میں مجھے آ گیا ہے مزہ، ہم بھی سفر کر رہے ہیں دوستو، ہم بھی سفر میں ہیں۔ نقش بندی سلسلے میں ہے کہ سفر در وطن، ایسا سفر کرو کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی تمہارا سفر رکے نہیں۔ یہ نہیں کہ پاکستان سے جہاز میں بیٹھ کر یہاں آئے تو یہ سفر ہے، نہیں، یہ روحانی سفر ہے، یہ قلبی سفر ہے جو بہتری کی جانب ہے، ایک اور بہتری، ایک اور اچھائی کی طرف قدم بڑھانا، اپنے آپ کو اور بہتر، تاکہ خدا کا محبوب بن جائے وہ بندہ، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے۔ الا ان اولیاء اللہ، وہ خدا کے جو دوست ہیں، وہ اللہ خود فرما رہا ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں، خدا کے اس رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کتے کو اس چرواہے نے بھگانے کی کوشش کی، کتا نہیں باز آیا، وہ نہیں بھاگا، وہ زبان حال سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے کیوں بھگاتے ہو، مجھے بھی ساتھ چلنے دو۔ تو وہ کتا ان کے ساتھ چل پڑا، اور وہ پھر کہیں کسی غار میں جا کر بیٹھ گئے، تو کتا دروازے پر بیٹھ گیا، اور وہ کتے کو بھی نیند آ گئی۔ وہ ان اصحاب کہف کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ کہتے ہیں 5 ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 6 ہیں، بعض کہتے ہیں 7 ہیں، یہ تفصیل سے آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔
تو وہ سو گئے, ان کو نیند آ گئی, اور کتا بھی اس غار کے دروازے پر سو گیا, اس کو بھی نیند آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو فرمایا کہ یہ میرے دوست ہیں. جس طرح وہ دیکھیں نا, وہی چیز ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کے ذکر کے لیے یہاں چل کر آئے. یہ صرف یہ خود ایک نیت اتنی اعلیٰ ہے کہ اتنا ارادہ بہترین ہے کہ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو وہ فرشتے آئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ, ان کو بڑا عرصہ گزر گیا ہے, ان کی کروٹیں بدل لو. فرشتے آئے, ان سب لوگوں کو جو اصحاب کہف تھے, 5 تھے, 6 تھے, 7 تھے, جتنے بھی خدا جانتا ہے, ان کی کروٹیں بدلی اور واپس چلے گئے. تو خدا نے کہا کہ سب کی کروٹیں بدلی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی سب کی کروٹیں بدلی. آپ نے فرمایا نہیں, کسی کو تم بھول گئے ہو. تو واپس گئے. تو اس طرح یعنی 1-2 مرتبہ ان کا آنا جانا ہوا. پھر ان کو امر ہوا کہ بھائی یہ کتا دروازے پر سویا ہوا ہے, اس کی بھی کروٹ تمہیں بدلنی ہے. تو ان فرشتوں نے آ کر اس کتے کی کروٹ بدلی. سعدی کہتا ہے سگے اصحاب کہف, سعدی کا قول, سگے اصحاب کہف کے روزے چند, پائے نیکاں گرفت مردم شد. اصحاب کہف کے کتوں کو دیکھو کہ اچھے لوگوں کا دامن پکڑا, ان کے پیچھے چل پڑا, اور وہ مردم شد, وہ کہتا ہے کہ وہ مرد بن گیا. وہ روایات میں ہے کہ روز قیامت یہ کتا بھی انسانی شکل میں, یہ کم و بیش مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, انسانی شکل میں یا کسی بھی شکل میں وہ جنت میں جائے گا. یہ کیوں اس کو مقام ملا؟ وہ تو کوئی کتاب نہیں پڑھا ہوا تھا, کوئی اس نے واعظ نہیں سنا تھا, کوئی تقریر نہیں سنی تھی, بس اس کو اچھوں کا ساتھ مل گیا تھا. بس اس اچھوں کے ساتھ کو اس نے چھوڑا نہیں, اس ساتھ کو اس نے اچھی طرح سے پکڑ لیا. تو یہ جو صحبت ہے, یہ تعلق ہے, یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی ہمیں ضرورت ہے. اور دوسرے پھر سعدی آگے کہتا ہے پسر نوح با بدام نشست. پسر نوح, یہ بھی قرآن مجید کا واقعہ ہے. پسر نوح با بدام نشست, خاندان نبوتش گم شد. نوح علیہ السلام کا بیٹا, اتنے اول العزم پیغمبر کا بیٹا, وہ بھی قرآن مجید کا واقعہ ہے. جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا آؤ کشتی پہ بیٹھ جاؤ, اس نے کہا تھا یہ کشتی کو میں کیوں بیٹھوں؟ اس نے کہا تو یہ پانی آ رہا ہے, کیا ہوگا, میں کسی اونچائی پر چلا جاؤں گا. اس نے کہا بہت زیادہ پانی آئے گا. تو اس نے کہا میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا. اس نے کہا نہیں, آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. لیکن وہ اپنے دوست جو بھی جیسے بھی تھے وہ ان کے ساتھ رہا, اپنے والد کے ساتھ نہیں بیٹھا. نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں بیٹھا, وہ ان لوگوں کے ساتھ رہا جو نوح علیہ السلام کی مخالفت میں تھے. تو سعدی کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا غلط لوگوں کے ساتھ رہا, ان کی صحبت میں رہا, ان کے نبوت والا خاندانی گم ہو گیا, یعنی اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا. تو اس لیے دوستو اس تعلق, اس نسبت, اس رابطے کی اہمیت کو ہم سمجھیں, تو اسی میں ہماری نجات اور فائدہ اور کامیابی ہے. تو یہ بشارت آپ سب, ایک ایک بندہ, ایک ایک مرد, ایک ایک خاتون جب آئی ہے یہاں, تو ایک مثبت ارادہ لے کر آئے, مثبت ارادے لے کر وہ خواتین آئیں. تو یہ چیز, یہ جو جذبہ اب ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں, اس کو پوری زندگی چلاتا ہی رہنا ہے. یعنی کوئی منفی چیز ہمارے دل میں کیوں آئے؟ منفی چیز آنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جو بھی ہم جب ذکر والے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. یہاں تک ہم جب ہمارے پیارے وفات پا جاتے ہیں, ہمارے بھائی, ہمارے والدین, ہمارے بچے وفات پا جائے, ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ خدا کی چیز تھی, خدا کی طرف گئی. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کا امر تھا. تو جو بھی سلسلے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, وہ بٹائی صاحب کا شعر پر یاد, پریے جے پار جی مڑئی مٹھائی, کانے کڑھائی چکھیں جے چیت کرے. وہ کہتے ہیں محبوب کی طرف سے جو بھی چیز آتی ہے نا وہ میٹھی ہوتی,
آپ ذکر والے ہیں، آپ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جو صبح اور شام جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ میٹھا ہے۔ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر غم ہے تو پھر تو پریشانی ہوگی، خوشی ہے تو میں خوش ہوں گا، وہ نہیں، وہ تو ایک مکمل بیانیہ دے رہے ہیں۔ وہ کہ محبوب کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، وہ کڑوا نہیں ہوتا اگر پیار سے تم اس کو چکھ لو۔ تو جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اے ذکر والو اپنے ذکر کو جاری رکھو، اپنے کام کو جاری رکھو، اپنے ملازمت کو جاری رکھو، اپنے کاروبار کو جاری رکھو، اپنے تعلیم کو جاری رکھو، اپنی کوشش کو جاری رکھو، جد و جہد کو جاری رکھو، فارغ ہم مت بیٹھیں، اپنے تسلسل کو ٹوٹنے نہ دیں، جاری رکھو، کنٹینیوٹی۔ اب اگر آج گرمی ہے، کل سردی ہے، آج خوشی ہے، کل غم ہے، آج ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے، کل ناکامی نظر آ رہی ہے، ہم اس سے ہم اپنی امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ امید ہے، اس کو ہم قائم رکھیں، تو پھر انشاءاللہ یہ زندگی ہماری، وہ جو نا ہچکولے آتے ہیں، وہ ہچکولے پھر محسوس کرتے ہیں، پھر ہم جھجکتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ جھجکنا، وہ ہچکولے کھانا، اور پھر کبھی ملنا، کبھی نہ ملنا، کبھی شکوہ کرنا، کبھی شکایت کرنا، وہ ان میں انشاءاللہ تعالی بہتری آتی چلی جائے گی۔ آپ سب کو، اور میں اپنے آپ کو بھی یہی بات کہتا ہوں، وہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان کو خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دنیا تو وہی ہے جس میں خدا کے دوست بھی جی رہے ہوتے ہیں، دنیا تو وہی ہے جس میں ہم بھی جی رہے ہوتے ہیں، وہی صبح وہی شام ان پر بھی بیتتی ہے، وہی رات وہی دن ہم پر بھی بیتتے ہیں۔ وہ خصوصی طور پر اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو میرے دوست ہیں ان کو خوف نہیں ہے، ان کو غم نہیں ہے، بھائی اسی دنیا میں جی رہے ہیں، اسی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، وہی جدوجہد میں مصروف ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، ان کو خوف نہیں، ان کو غم نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ وہ مثبت انداز میں ہر چیز کو لیتے چلے جاتے ہیں۔ بڑی یہ مسرت کی بات ہے کہ ہمارے دوست یو کے ہیں، اسلاؤ کے دوست، اور جو ڈربی، نیلسن، بولٹن، اور کافی انہوں نے کتنی خوبصورت ابتدا کی ہے کہ ہمارے جو ایک کمیونٹی کا بہت بڑا حصہ خواتین ہیں، ان کو آگے آنے کا موقع مل رہا ہے، ان کو ہمارے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ یہ بھی اعزاز خدا نے آپ کو دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دیا۔ خواتین ایک بہت بڑا اہم حصہ ہیں ہمارے کمیونٹی کا، اور ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری پوری کمیونٹی کو کہ وہ بھی اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تھے ملک شام، تو وہ شام سفر کس طرح ہوا تھا کہ خدیجہ نے آپ کو کاروبار کرنے کے لیے کہا تھا کہ میرا سامان لے کر جائیں، آپ چلے گئے تھے۔ تو خواتین کا ہر موقع پر بہت ہی اہم اور مثبت کردار رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری بچیاں، بیٹیاں اپنی اہمیت منوا رہی ہیں اور بہتر طریقے سے منوائیں گی، اور ہم مرد بھی ان کے لیے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ حوصلہ بڑھائیں تو بہت ہی بڑی بات ہے، ان کا دل بڑھائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم رکاوٹ تو نہ بنے۔ اپنی سوچ کو سیدھا رکھیں، اپنے ذہن کو سیدھا رکھیں، اپنے فکر کو ہم سیدھا رکھیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو لگام دیں، یعنی کہ ہماری جو خواہشات ہیں ان کو لگام دیں اور تھوڑا قابو کریں۔ وہ ایک شخص تھا، مجھے وہ واقعہ پورا یاد نہیں آ رہا ہے، وہ ایک چھوٹا سا ہے کہ وہ روز قیامت بخشا گیا، تو اس نے کہا کہ میں تو ساری زندگی جو ہے گناہ کیے ہیں، میں نے کسی کی زبانی میں نے یہ واقعہ سنا ہے، میرے گناہ کیے ہیں، تو آج میں بخشا گیا ہوں۔ تو خدا کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ایک مرتبہ تم راستے سے جا رہے تھے تو راستے میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، وہ کانٹے تو نے ہٹائے اس نیت سے کہ میرے پیچھے کوئی آئے اس کو کانٹا نہ چبھے، یہ ایک عمل مجھے اچھا لگا، اس لیے تم جاؤ جنت میں۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھو گناہ جو تھے وہ تو اللہ خدا کی نظر میں آئے ہی نہیں،
اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایک چھوٹا سا عمل آ گیا۔ تو دوستو ہم بھی راستے کے کانٹے جو ہیں وہ صرف ہٹائیں، اگر نہیں ہٹا سکتے تو کم از کم ہم بچھائیں تو نہیں، کانٹے بچھائیں تو نہیں، تو ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں وہ بھی اپنے کردار کو بہتر طریقے سے سر انجام دے۔ آج بڑا اہم موضوع تھا جو ہماری بحیثیت مسلم کمیونٹی جو کمزوریاں ہیں ان میں سے یہ ایک چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ جو وصیت جس کو بولا جاتا ہے اس کو ہم نہیں مرتب کرتے، پھر وہ خاندان میں اختلاف آ جاتے ہیں، پھر بیٹے بیٹیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو اتنا مستحکم بناؤں کہ مجھے کسی اور کی ملکیت کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اتنی محنت کروں کہ مجھے اپنے بھائی بہن یا بیٹے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کہ ہمارا وہ اگر وہ چیز حرص کے زمرے میں آ جاتی ہے پھر تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت ہی فرمائی ہے کہ مجھے میرے پاس اتنا ہے اور بھی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں شہد عالیشان چیز ہے جس کی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، حضور نے اس کی تعریف فرمائی ہے، لیکن جو شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کی ایک وصف ہے کہ وہ جمع کرنے کے شوق میں ہوتی ہیں، میں اور شہد جمع کروں اور وہ چکھتی بھی نہیں ہے، وہ پورا چھتا بھر جاتا ہے۔ وہ چھتا بھر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سعدی کہتا ہے کہ پھر ایک دن وہ چرواہے کی نظر پڑتی ہے، وہ دھومنی لے کر آتا ہے اور وہ ان سارے مکھیوں کو بھگاتا ہے، وہ پوری شہد لے کر چلا جاتا ہے، پھر مکھیاں بناتی ہیں کہ ہماری شہد کہاں گئی، ہماری شہد کہاں گئی۔ تو یہ حرص جو ہے شہد کی مکھی والا یہ تو پھر برباد ہی کر دیتا ہے۔ تو آخر میں طریقے ذکر عرض کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس ذکر سے ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں میسر آئیں گی۔ پہلے کل بھی عرض کیا تھا، آپ کو سب کو پتہ ہے، یہاں دل ہے، توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ ہم سب کو اجازت ہے، کل بھی ذکر کریں۔ یہ تھوڑا سمجھ میں مشکل آتا ہے، دوست بار بار پوچھتے ہیں، وہ حیرت ہوتی ہے، 20-30 سال کے بعد بھی پوچھتے ہیں یہ کل بھی ذکر کیسے ہوتا ہے۔ تو 20-30 سال تک اگر وہ دوست آتے رہے ہیں، بیٹھتے رہے ہیں، تو کل بھی ذکر چل ہی رہا ہے تبھی تو آ رہے ہیں، دل جاری ہے تبھی تو آ رہے ہیں، ورنہ تو کون آتا ہے۔ تو کل بھی ذکر بڑی ایک منفرد اور بڑی یونیک چیز ہے، تو یہ کل بھی ذکر کی مشق کریں، اللہ 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 اللہ، یہ دل کی یاد ہے، تو خدا کے ساتھ جڑی رہے۔ اور سفر در وطن جو بات کہی گئی کہ ہر روز اپنے سفر کو بیٹھے بیٹھے بھی جاری رکھیں اور بہتری کی طرف آپ بڑھتے رہیں اور مراقبہ کریں، اور ہم سب نماز کی پابندی کریں، اور رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں۔ جو زکوٰۃ ہم پر واجب ہے، وہ غریبوں کا حق جو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا، وہ ہم ادا کریں۔ اگر ہم پر حج فرض ہے تو حج ادا کریں، اور سب سے اہم بات کہ صحبت کریں، تقریر کے پیچھے، وائز کے پیچھے نہ، بس قریب رہیں۔ وہ اصحاب کہف کا مثال عرض کیا نا، انسان کو تو اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض کہا گیا ہے کہ زمین پر خدا کا خلیفہ، کتے کو یہ خلیفۃ اللہ نہیں کہا گیا ہے، لیکن خلیفۃ اللہ نہ ہونے کے باوجود وہ چونکہ اچھے لوگوں کی معیت کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پیارا آ جاتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ تو صحبت رکھیں، بیٹھیں اور متوجہ رہیں اور منتظر رہیں کہ کبھی وہ مثبت اثرات ہمارے دل پر مرتب ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ یہ صحبت سے ہی سب فائدہ ہوگا۔ اور اب صلاح کے دوستوں نے کل بھی پروگرام رکھا، دونوں آگے پیچھے ساتھ ساتھ ہو گئے، آپ کی بڑی ہمت ہے انتظامات کرنا، اس کے لیے خرچے آپ کرتے ہیں، آپ کی محبت اور پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکتیں دے، آپ کے گھر میں، آپ کے اہل میں، اولاد میں برکتیں ہوں، آپ کی محبتیں بڑھیں، ماں باپ کا آپس میں اعتماد اور اتفاق ہو، تاکہ بچے بھی ہمارے خوبصورت ماحول میں پلے بڑھیں، اور ہم ٹائم دیں اپنے آپ کو اور اپنے شریک زندگی کو، بیوی ہے، شوہر ہے، ایک دوسرے کو وقت دیں، اور اپنے بچوں کو ان کے ساتھ ہم وقت بتائیں۔ اور ہمیشہ عاجز عرض کرتا ہے کہ ایک کھانا ہم سب مل کر کھائیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور ان کو بولنے کا موقع دیں، ان کی باتیں سنیں۔ آج بچوں کی زبانی ہم نے نعتیں سنی، اور خواتین نے
کی نمائندگی کی گئی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت ہی یہ خوش آئند بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، خواتین و مرد جو بھی تشریف لائے ہیں، آپ سب پر اپنی رحمت نچھاور کرتا رہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اور جو آپ خدمات سر انجام دیتے ہیں پاکستان میں رمضان کے موقع پر، قربانی کے موقع پر، اس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں، بہت مشکور ہیں. وہاں جو انتظامات ہوتے ہیں، طلباء وہاں جو پڑھتے ہیں، ان کے انتظامات آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ممکن ہوتے ہیں. جو مہمان وہاں آتے ہیں روزانہ، ان کی کھانے پینے کا جو انتظام ہوتا ہے وہ جماعت کے ہی قربانی سے ممکن ہے. خواتین اندر آتی ہیں، وہ بیٹھتی ہیں، ان کی رہائش، ان کی آسائش، وہ سب آپ دوستوں کے تعاون سے ممکن ہے، جس کے لیے عاجز آپ کا بےحد ممنون و مشکور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. بہت شکریہ.